गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अदरीस। खवातीन और सियासत का महज़ब दुनिया में चोली दामन का साथ है। महज़ब माशरों में खवातीन की सियासत में हिस्सा लेने के लिए हौसला अफजाई की जाती है, मौके फराहम किए जाते हैं ताकि बेहतर सियासी रवायत को फरोग मिल सके। पाकिस्तान में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज हुई तो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म कहलाई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बिलाशुबा ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने दौर में औरत की हुक्मरानी नामंजूर जैसे नारों का मुकाबला किया, शदीद मिसोजिनी देखी, इस किस्म के नाजेबा नारे देखे, लेकिन उनकी वजह से ही खवातीन के सियासत में हिस्सा लेने की रवायत को परवान चढ़ाया गया। पाकिस्तान में सिंबल बन गई वो रेजिस्टेंस का। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद अगर किसी सियासी जमात को खवातीन को सियासी धारे में शमूलियत का क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो पहले ही एक लिबरल पार्टी थी, देन अगेन अंडर बेनज़ीर भुट्टो एंड नुसरत भुट्टो उन्होंने खवातीन की जो मामलात थे उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया, उसको सपोर्ट किया। हम एक्सपेक्ट भी ये करते हैं पीपल्स पार्टी से कि वो अपनी रवायात को, जिसकी वो पायनियर है, आगे लेके चलेगी। लेकिन दूसरी जमात जिसमें हमने एक्टिवली खवातीन को पार्टिसिपेट करते देखा वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। यंगस्टर्स की बड़ी तादाद हो, बच्चियों की, लड़कियों की, स्कूल गोइंग क्राउड की, ये तमाम के तमाम लोग आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नजर आते थे। तहरीक इंसाफ ने खवातीन कारकुनान की हौसला अफजाई की और बिलाशुबा आज पाकिस्तान की ज्यादातर खवातीन सियासी कारकुनान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है, कम से कम फोर फ्रंट पे नजर आई। हमने देखा कि हालिया दिनों में तहरीक इंसाफ ही की खवातीन कारकुनों पर जिस तरह के जुल्म ढाए गए, इसकी माजी में कोई करीब मिसाल नहीं मिलती। इन मजालिम का वाज़ेह मकसद अब नजर ये आ रहा है कि खवातीन कारकुनान को आइंदा सियासत में हिस्सा लेने से रोकना है, क्योंकि हम नहीं एक्टिवली गैदर कर सक रहे खवातीन का क्राउड, तो जिसके क्राउड में आती हैं उनको टारगेट कर दे। माजी में खवातीन पर नाजेबा जुमलेबाजी करके उनकी हौसला शिकनी की गई, लेकिन वो नाकाम रही। हम आपको दिखाते हैं कि माजी में तहरीक इंसाफ के जलसों एहतजाज में एक तवातर से जो खवातीन शरीक होती थी एक माहौल बनाया गया, एक परसेप्शन बनाया गया। क्या बातें की गई जरा देखिए। ये हमने आपको थोड़े से अभी स्टेटमेंट्स दिखाए हैं, ऐसे बहुत सारे आपको स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे। 2014 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि वो खवातीन क्या कर रही थी इमरान खान के जलसे पे, आपने देखा वो क्या कर रही थी। तहरीक इंसाफ में शामिल खवातीन इस तरह के अल्फाज पर दिल शिकस्ता नहीं हुई और उन्होंने सियासत में हिस्सा लेने का अमल जारी रखा। अब 9 मई के हंगामों को बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ से वाबस्ता खवातीन पर एक परसेप्शन ये कायम हो गया है कि उनकी बैक तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो मिसक्रिएंट है, जिसने गलत काम किया है, जिसने तोड़ फोड़ की है, जिसने दहशत फैलाने की कोशिश की है, चाहे मर्द हो या औरत, उसके खिलाफ एक्शन भरपूर होना चाहिए। लेकिन क्या इस बात की आड़ में, क्योंकि अभी तक तहकीक नहीं हुई, तमाम मामला पता नहीं चले, एक तवातर एक्शन किया जा रहा है कि खवातीन ही को डरा दिया जाए। अब तक तहरीक इंसाफ से वाबस्ता किन किन खवातीन कारकुनान के साथ क्या क्या सलूक हुआ, हमने एक कंपाइलेशन की है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को पहले MPO और बाद में दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। मलिका बुखारी, आयशा अली भुट्टा और आलिया हमजा अभी तक पुलिस हिरासत में है। मुसर्रत जमशेद चीमा को दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। शीरी मजारी और सेनेटर फलक नाज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर ही आज पहली गिरफ्तार थी, रहा किया गया, लेकिन फिर अदालती अहकामात को हवा में उड़ाकर उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 13 मई को लाहौर हाई कोर्ट ने 17 खवातीन की रहाई का हुक्म दिया, लेकिन फलक जावेद, सनम जावेद और फौजिया सदीक को रहा करके फौरन दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। PTI वर्कर तैयबा राजा भी अभी तक हिरासत में है, जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि कोई मालूमात नहीं है। गुज़िश्ता रात शहरियार आफरीदी को अहलिया और बेटियों के सामने अहलिया को और आफरीदी साहब को हिरासत में ले लिया गया। उस्मान डार की 75 साल वालदा से जो हुआ उस पर तो बात करने की हिम्मत ही नहीं है। पुलिस के रवैये की वीडियो सबने देखी है। जो कोहराम मचना चाहिए था नहीं मचा। एंकर पर्सन हमारी साथी मेहर बुखारी की रिश्तेदार खवातीन को 13 मई को गिरफ्तार किया गया, 21 घंटे उनको हिरासत में रखा गया और जिस तरह उनके साथ बदसलूकी हुई तो उस पर अभी तक सदमे की
حالت میں وہ ہیں۔ 13 مئی کو لاہور ہائی کورٹ نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی نظر بندی کو ختم کر کے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ رہائی کے بعد پولیس نے دہشت گردی کے مقدمے میں ان کو پھر گرفتار کر لیا۔ ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں خواتین کا کہنا تھا کہ ان کو گاڑی سے اتار کر پولیس اہلکاروں نے ان کی گاڑی کو آگ لگا دی۔ لاہور میں ایک یونیورسٹی پروفیسر کو پرامن احتجاج کے دوران بچوں سمیت حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کی خواتین پر ظلم کے کچھ مناظر ہم نے کل آپ کو دکھائے ہیں، کچھ آج بھی دیکھ لیجئے۔ خواتین کے علاوہ جن مرد کارکنان کو گرفتار کیا گیا ان کے بچے کس طرح سے اپنے والدین کی رہائی کی اپیل کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھ لیجئے۔ سوال اگین یہی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف، بلوائیوں کے خلاف یہ ضرور ایکشن لیجئے، لیکن اپنی سافٹ پاور، کیونکہ عورت چاہے تحریک انصاف کی ہو، چاہے مسلم لیگ نون کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، وہ ایک پاکستانی عورت ہے۔ بڑی مشکل سے یہ سپیس حاصل کی ہے کہ وہ گھر سے نکل کر آتی ہے، جلسوں میں، جلوسوں میں، پولیٹیکل ایکٹیویزم کی، بڑی مشکل سے اپنے گھر کی چار دیواری کو چھوڑ کر وہ آتی ہیں، ان کو تحفظ دینا اسٹیٹ کا کام ہے۔ سو جہاں پر آپ یقیناً سخت سے سخت ایکشن لیں ان لوگوں کے خلاف جو قصوروار ہیں، مگر کیا ہم ایک ٹارگیٹڈ طریقے سے ایک خوف پھیلا رہے ہیں کہ خواتین دوبارہ سیاست کی طرف نہ آئیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر زمان قائرہ صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر۔ تھینک یو سو مچ قائرہ صاحب۔ کل کو کمانڈر کانفرنس میں کہا گیا کہ مظاہرین کے خلاف جو مقدمات کیے جائیں گے وہ لا آف دا لینڈ کے تحت سخت طریقے سے کیے جائیں گے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا؟ کیا کوئی نیا لا لائیں گے یا اور جو سوالات اٹھائے گئے ہیں سول سوسائٹی میں ان کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ کورٹ کمانڈر کانفرنس کے اندر یہ ایک مشاورت ہوئی ہے کہ جو انسٹالیشنز فوج کی ہوئی ان پہ حملے جو ہوئے ہیں اور جو ان کے خلاف ایک اسپیسیفک کمپین ہے ان کے خلاف، یعنی جو آرمی کے اوپر ہونے والے حملے ہیں ان افراد کے خلاف جو اس میں پکڑے گئے ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت چلایا جائے مقدمہ۔ یہ گورنمنٹ کے پاس جب آئے گی بات، اس کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ ابھی اس پہ کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں ہے، یہ ان کی اپنی ایک مشاورت ہے۔ اور ملک کے اندر جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ قوانین ایک ہوتے ہیں جب آپ نارمل لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ ان ایڈ آف سول پاور آرمی کو طلب کرتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جب آرمی کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک ہوتا ہے، تو دونوں صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اینی ہاؤ اس پہ فائنل جو بات ہے وہ تبھی ہو سکتی ہے جب اس کا کوئی آؤٹ کم آئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ غیر معمولی صورتحال جب پیدا ہو جاتی ہے تو جو غیر معمولی قوانین ہیں جو بنے تو آئین اور قانون کے تحت ہی ہیں، لیکن وہ کسی غیر معمولی صورتحال کے لیے ہوتے ہیں، جس طرح کہ اس قانون کا ذکر ہے یا ایمرجنسی لا ہے یا اور دہشت گردی کا قانون ہے۔ تو یہ قوانین تو وہ ہیں جو بنے تو ہیں، وہ پاکستان کے قانون اور آئین کا حصہ ہے، لیکن وہ مخصوص حالات کے لیے ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر ان قوانین کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات چلائے جائیں گے یا نہیں چلائے جائیں گے اس کے بارے میں حتمی طور پہ تبھی کہا جا سکتا ہے جب کوئی فائنل آؤٹ کم آ جائے۔ اس وقت ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً یہ اسپیشل صورتحال ہے، خصوصی صورتحال ہے جیسا آپ نے بھی فرمایا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے کارکنان جیل میں ہیں، ایک ریمپیج ہوئی ہے، کریک ڈاؤن ہوئی ہے۔ یہ نہیں ضروری تھا کہ جو ایکچولی انسٹیگیٹرز ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے اور اگر ان کی انوالومنٹ کی جن کے ثبوت ہیں آپ ان پہ سخت ایکشن لیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک تواتر سے لوگوں کی گرفتاریاں کرنا شروع کر دیں۔ اس سے کیا تاثر جائے گا؟ فار انسٹنس اگر الزام یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس میں انوالو تھے تو وہ تو اس وقت جیل میں نہیں ہیں، لیکن اور اتنے ساری خواتین اور حضرات جیل میں ہیں۔ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے، میری اطلاع یہ ہے اور فیصلہ بھی یہی تھا کہ جو لوگ جن کی فوٹیج موجود ہے، جو لوگ سی سی کیمراز میں یا ویڈیو میں یا آپ کے کیمراز میں یا جو بھی ریکارڈ ہے، اگر ان کی کوئی ویڈیو فوٹیج موجود ہے یا ان کے پاس جو گیجٹس ہیں ان کے اندر ان کی انوالومنٹ ہے یا ان کے ٹریک ریکارڈز ہیں، تو سالڈ ایویڈنس کے بغیر کسی کو ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ بے شمار لوگ ہیں جن کو جو بڑے سمپتھائزر ہیں لیکن وہ ان کو ہاتھ نہیں ڈالا گیا میری اطلاع کے مطابق، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو بظاہر والدین کہتے ہیں ہمارا بچہ بڑا معصوم ہے، بڑا ایسا، مجھے بھی لوگ کہہ رہے ہیں، میرے حلقے کے اندر بھی ایسا ہوا ہے،
اور میں نے بھی انتظامیہ سے رابطہ کیا ہے تو انہوں نے مجھے اس کے سارے ریکارڈ بھیج دیے. بٹ کائرہ صاحب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سمپتائزر ہونا، کسی سے ہمدردی رکھنا، کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایکٹیوسٹ ہونا، یہ تو جرم نہیں ہے، اس پہ کیوں پکڑیں گے؟ آپ نے کہا ہم نے نہیں پکڑا، تو اس پہ تو پکڑنا بنتا ہی نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ پروٹیسٹ جو وائلنٹ تھا، جہاں گاڑیاں توڑی گئی ہیں، جہاں پہ آگ لگائی گئی ہے، رستے بند کیے گئے ہیں، ہائی ویز بلاک کیے گئے ہیں، پبلک لائف ڈسٹرب کی گئی ہے، ان کے اندر شامل لوگوں کی اگر ایویڈنسز ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ نہیں بٹ قائد صاحب ڈیو ریسپیکٹ، اس وقت 7,000 لوگ تقریباً جیلوں میں ہیں. آپ نے کہا سمپتائزرز باہر ہیں، سمپتائزرز تو لاکھوں میں ہوں گے. سو تحریک انصاف سے جو ہمدردی رکھتا ہے ان سب کو پکڑنا ہے؟ آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہو کہ فلاں بندہ جو ہے وہ صرف سمپتھائزر ہے لیکن وہ کسی مقدمے میں انوالو نہیں، تو آپ مجھے بھیجئے، میں متعلقہ افراد تک یا اداروں تک آپ کا وہ پیغام بھیج کے آپ کو اس بندے کی ڈیٹیل لے دوں گا، کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کے بارے میں، میرے حلقے کے لوگ بھی پکڑے گئے. سر 3 خواتین جن کے بارے میں بار بار پوچھا جا رہا ہے، ان کی فیملیز پوچھ رہی ہے، ان میں سے ایک وہ جس کے بال نوچے گئے جب اس نے دوپٹہ پھینکا اپنا، وہ پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہیں قائرہ صاحب؟ گزارش یہ ہے کہ مسنگ ہونا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، مجھے نہیں پتا، نہ میں اس پہ کوئی کمنٹ کر سکتا ہوں. فریحہ ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، بعض اوقات گالیاں گولیوں سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھیے. خواتین کو احتجاج کرنے چاہیے، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، لیکن ان کو بھی آداب کے اندر رہنا چاہیے. اگر آپ اپنی حدود کراس کریں گے تو پھر وہاں پہ کام کرنے والے لوگ بھی انسان ہیں، روبوٹس نہیں ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں. اگر آپ وائلنٹ ہو کے اتنے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں تو وہ پولیس والا، وہ دیگر کسی ادارے والا، وہ بھی ایک انسان ہے. اس کو اگر ماں بہن کی گالیاں دیں گے تو وہ بھی ایک وقت میں جذبات میں آ جائے گا، کیا کرے گا؟ قمر زمان قائرہ صاحب، فارمر انفارمیشن منسٹر، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گالی دینا گولی چلانے سے زیادہ خطرناک ہے. لا انفورسمنٹ جن کو کنٹرول کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کس وقت انہوں نے کیا ایکشن لینا ہے. وہ اس قدر انٹرینڈ ہیں کہ وہ کسی وقت بھی جذبات میں آ سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں بعض اوقات، سنیے، بعض اوقات گالی گولی سے زیادہ لگتی ہے، اور مجھے تو لگتی ہے. پروفیشنلی کھڑے ہوئے کو گالی دینے کا حق ہے کسی کو؟ ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. ایک پولیس کے بندے کا، سپاہی کا، اس کا بھی احترام، اس کو گالی دینے کا کس کو حق ہے؟ بالکل نہیں. اٹ کی ناٹ بی ٹالریٹڈ. میں بڑا جمہور پسند ہوں، بڑا واضح طور پہ، لیکن جو دو ادارے وہاں کھڑے ہیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ سارے میڈیا والے بھی کہہ رہے ہیں، وہ یار عمران خان کے گھر ریڈ ہوا، 64 پولیس والے پھٹڑ ہو کے پڑے ہوئے ہیں، ان کے ڈی آئی جی، ان کے باقی لوگ سیریس زخمی ہوئے پڑے ہیں، 7-8 ان کے پی ٹی آئی کے لوگ زخمی ہوئے تھے. آپ کہہ رہے ہیں پولیس گردی ہو گئی ہے. کیا اس پولیس کو کوئی حق نہیں ہے؟ ان کے اوپر آپ نے گلیلے مار مار کے ان کا حال کر دیا، آپ نے پتھر مار مار کے ان کے اوپر آپ نے پٹرول بم پھینکے، اور پھر کہا کہ ظلم ہو گیا. یعنی نہیں پولیس کے ساتھ جو مرضی ہوتا ہے. نہیں قائد صاحب، میں نے یہ کبھی نہیں کہا، اس طریقے سے میں نے کہا ہی نہیں ہے. تو پھر بات ایسے نہیں ہے. بات اس وقت ہو رہی ہے پرٹیکولرلی انسیڈنٹس کی جو ہم نے دیکھے ہیں، خواتین کے حوالے سے ہیں. عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کی، کیا کیا تھا اس بزرگ خاتون نے؟ کس قسم کی گھٹیا باتیں وہاں پر کی گئیں؟ خواتین کے بال نوچے گئے، ان کو ڈریگ کیا گیا. یہ سب کدھر ہوتا ہے؟ یہ ویژولز آپ کی پوری دنیا میں جا رہے ہیں سر. دیکھو فریہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا ہوا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علاج ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ان بچیوں کو، ہماری ان بہنوں کو سوچنا چاہیے. سامنے کھڑے ہوئے لوگ گوشت پوست کے لوگ ہیں. آپ کو مجھے گالی دینے کا حق نہیں ہے. آپ جتنے بڑے پروٹیسٹر ہوں، آپ کو مجھے گالی دینے کا حق نہیں ہے. یہ یاد رکھیے. آپ کو مجھے پتھر مارنے کا حق نہیں ہے، ڈنڈا مارنے کا حق نہیں ہے. سو پھر آپ تو یہ کنفرم کر رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے ڈسینٹ نہ کیا جائے، کیونکہ جو خواتین جن کا ذکر کیا گیا ان کے بارے میں یہ الیج کیا گیا کہ خاص شخصیت ناراض تھی ان کی باتوں سے. سو پھر ٹارگٹ کر کے ان کو پکڑا گیا کہ وہ ڈسینٹ کیوں کر دی ہیں. اس لیے توحید نے پارلیمان لے کر آ گئے ہیں آج آپ لوگ. دیکھیں، نہیں فریہ، یہ بالکل غلط آرگومنٹ ہے،
बिल्कुल गलत है। मैं तो पूरा नैरेटिव आपके सामने ये रख रहा हूं कि अगर किसी के खिलाफ आप उनके पास एविडेंस है, वो पिक्टोरल है, वो अदरवाइज है, एविडेंस है कि उन्होंने ऐसी हरकत या पुलिस के मामले में मदाखलत की है, इंसल्टें हुई हैं, गालियां दी हैं, पत्थर मारे हैं, कुछ जो भी किया वायलेंस, ये को वो किसी एक खास पर्सनैलिटी को बुरा भला कहते हैं तो बड़े अरसे से कह रहे थे, किसी ने पकड़ा था? वो तो बहुत अरसे से गालियां दे रहे थे, किसी ने पकड़ा था? लेकिन जब आप मुंह पे खड़े होकर गालियां दे रहे होते हैं तो फिर देखें पुलिस वालों से ये क्या तवक्को कर रहे हैं कि वो कोई आसमानी मखलूक है, उनके अंदर जज्बा नहीं है, उनको गालियां देते रहो, उनको पत्थर मारते रहो, वो खड़े रहेंगे आगे रिपोर्ट से। सो यू आर सेइंग कि पुलिस ने रिएक्ट किया, एक्ट नहीं किया ऑर्डर्स पे, दे वर रिएक्शनरी। पुलिस रिएक्ट करेगी। अगर पुलिस के साथ ज्यादती होगी, उनको पत्थर मारे जाएंगे, उनको डंडे मारे जाएंगे, उन पे पेट्रोल बम फेंके जाएंगे तो वो रिएक्ट करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, आप इस मुल्क की फाल शहरी हैं, आपका हक है कि आप एहतजाज करें, लेकिन आप इस मुआशरे के नाम को सामने रखते हुए उसको पीसफुल मीन्स के अंदर रखें। अगर आप वायलेंट होकर उससे आगे बढ़ जाते हैं तो फिर क्या किया जाए? निकारा साहब, इसका तयन कौन करेगा? आप कह रहे हैं कि वो रिएक्ट कर रहे थे, गुस्से में थे। आप आईजी साहब के, आईजी पंजाब के अल्फाज देखें कि मेकअप करके किस तरीके से आती हैं खवातीन। क्या मौलाना फजल रहमान ने नहीं कहा तितलियां इनको कुचल दो, इनको क्रश कर दो? मरियम नवाज रोजाना आके ये बात करती हैं क्रश करें खवातीन के बारे में। जब ऐसे नाजेबा अल्फाज बार बार इस्तेमाल करेंगे, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये खवातीन 2014 में खवातीन क्या कर रही हैं, धरने में क्या कर रही हैं। सो आपने एक माइंडसेट बना दिया कि इन खवातीन के साथ बदतमीजी की जाए। मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ ने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी। मेरे इल्म में नहीं है। हो सकता है मैं आपके पास हो, मेरे इल्म में नहीं है। ना मैं तवक्को करता हूं कि मियां नवाज शरीफ खवातीन को इस तरह मुखातब करेंगे। कोई भी तवक्को नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन 2014 के धरने में शरीक खवातीन के बारे में ये स्टेटमेंट दे चुके हैं। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, एज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। अरे यार छोड़ो ना, देखो ना, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। मैं फिर इमरान खान की आपको बताऊंगा, फिर मैं दूसरों की बताऊंगा। बिल्कुल गलत किया खान साहब ने, बहुत तलखियां की, हमेशा कंडेम किया। आज के में बात हो रही है आज की। आप 2014 में किसी ने कहा था, ना मेरे पास सबूत है ना मैंने वो सुना है, उसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं? मैं कहूंगा बुरा किया। अगर ऐसा हुआ तो बुरा हुआ, सर माजी में नहीं जा रहे। माजी की बात को आप ठीक कह रहे हैं कि छोड़ दें, लेकिन माय आर्ग्यूमेंट इज पीपल्स पार्टी को हटा दें, साइड पे रख दें। वी नो पीपल्स पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, वहां पे आप लोग रिसीविंग एंड पे रहे हैं। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जिन पार्टीज में खवातीन की शमूलियत नहीं है उनको मसला है पीटीआई की खवातीन से, इसलिए उनके बारे में बार बार ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, बजाय इसके कि आप अपनी विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, आप उनकी पार्टिसिपेशन को टारगेट करते हैं। इजंट दिस ट्रू सर? देखिए फरिया, पाकिस्तान का मुआशरा दुनिया के बहुत सारे मेल डोमिनेंट मुआशरों की तरह है। यहाँ पे खवातीन अपने हकूक के लिए रजिस्ट कर रही हैं। ग्रेजुअली हमारी खवातीन ने हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। उन्होंने बड़ी मेहनत, बड़ी जद्दोजहद, बड़े तशद्दुद बर्दाश्त करके अपनी आज़ादियाँ हासिल की हैं, और अभी ये काम जारी है, ये मिल नहीं गया। अभी यूरोप में खातून को पूरे हकूक नहीं मिल गए, यहाँ कौन से हक मिल जाएंगे पूरे? लेकिन आई थिंक हमने पहले देने वालों में है कि हमारी बहनों को, हमारी माओ को, हमारी बेटियों को ये ख्याल करना होगा। आई थिंक उन्हें भी अपना ख्याल रखना है और उन्हें एहतजाज करते हुए एक हद तक आगे जाना है। अगर मर्द एहतजाज करते हुए आगे जाते हैं और वो हदूद क्रॉस करते हैं तो उन्हें डंडे पड़ जाते हैं, उन्हें पकड़ा जाता है, उनके बाल नोच लिए जाते हैं। इसी तरह खवातीन के साथ हो जाता है। बड़ा तकलीफ दे है, बड़ा अफसोसनाक है। जिस मुआशरे का हिस्सा है हमें उसके आदाब के साथ चलना चाहिए। मैं खवातीन के हकूक के बारे में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि उनका एहतजाज हक है, लेकिन वो मर्दों की तरह एहतजाज अगर करेंगी तो फिर वो जो सलूक होता है उससे फिर कैसे मुस्तस्ना होगी, उनको भी ख्याल करना चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट ये बन गया कि इनडिस्क्रिमिनेट होगा, जिसके साथ भी होगा, अच्छा होगा बुरा होगा। आप लोग कहते हैं कि कानून में सबको एक तरीके से ट्रीट किया जाए, बड़ी अच्छी बात है सर, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज थी। रेड जोन में किसी किस्म के जलसे धरने करने की मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन पीडीएम
کل بڑے مزے سے آتی ہے، احتجاج کرتی ہے، ریڈ زون کے گیٹ پھلانگے جاتے ہیں، سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج ہوتا ہے. آپ بھی بڑی مہذب تقریر کی بات کر رہے تھے. آپ کی سپریم کورٹ کے حوالے سے جس قسم کی غیر مہذب گفتگو کی جاتی ہے، چیف جسٹس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو وہاں کوئی تہذیب سکھانے کے لیے نہیں تھا. کل وہاں پہ دفعہ 144 نہیں تھی، وہاں پہ ریڈ زون آنے کی اجازت تھی سب کو. فریحہ، ہر چیز کو اس کے اپنے ریفرنس میں دیکھنا چاہیے. میں نے کل بھی کہا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں. ریفرنس میں نے یہ کل ہے بھی کہ سب کہا، برابر میں ہے. آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کوئی آسان قدم نہیں ہے، کوئی اچھا آپشن نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ساری باتیں درست ہیں، میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میرے سارے راستے بلاک کر دیے جائیں اور عدالت ایک طرف ٹلٹ کر کے کھڑی ہو جائے، بلکہ ایک طرف دھڑا بن کے کھڑی ہو جائے، یا ایک فریق کی وکیل بن کے کھڑی ہو جائے، اور میں عدالت میں جا کے مقدمہ کر کے پیش ہو کے وکالت کر کے سب کچھ کروں، میڈیا میں آ کے درخواستیں کروں، جج صاحبان کے اپنے ساتھی وہ تنقید کرے، وکلاء کی تنظیمیں اعتراض کریں، میڈیا اعتراض کرے، پارلیمان اعتراض کرے، پارلیمان ریزولوشن کرے، سارا کچھ کرنے کے بعد حدت بڑھتی جائے، اور دوسری طرف سے اپنے وتیرے کو اعتماد سازی کے لیے ذرا بھی امینڈ نہ کیا جائے، تو پھر ہم انتظامیہ ہیں نا. ہمارا کام حکومت کا انتظامی فیصلے کرنا ہے. پھر ہم انتظامی فیصلے کریں، وہ ہم کرنا نہیں چاہتے، نہ کرنے چاہیے. تو ہمارے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ ایک کمزور راستہ ہے کہ پیسفل احتجاج کیا جائے. کیا اب اس احتجاج میں پتھر مارے گئے؟ کیا اس احتجاج میں گملے توڑے گئے؟ ہاں، یہ نہ ہوتا تو بہتر تھا، لیکن یہاں تک لانے میں عدالت کا اپنا رول ہے. ہمارے پاس اور کیا راستہ تھا؟ آپ بتا دیں. یہ تو ابھی آپ نے پوری پی ٹی آئی کے لیے پلی کھول دی ہے، انہی کے لیے درخواست بنا دی ہے. تو پھر ان کو بھی احتجاج کا حق دے دیں. آپ ان کو احتجاج کرنے نہیں دیتے، جہاں وہ باہر نکلتے ہیں ان کے اوپر ڈنڈے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. پنجاب میں ہم نے یہ دیکھا. تو پھر ان کو بھی یہ حق دے دیں تاکہ یہاں تک معاملات نہ پہنچیں. اس کو روکا ہے بھائی. پیسفل احتجاج ہوا، عمران خان صاحب جلوس لے کے آئے، کس نے روکا؟ عمران خان صاحب آگے اسلام آباد میں آگ لگاتے ہیں، روکنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اجازت نہیں لیں گے، روکنا پڑتا ہے. یہ اگر آگ لگاتے ہیں تو پھر پولیس کو آگے آنا پڑتا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں خان صاحب کو کس جلسے کی اجازت نہیں ملی؟ جتنے چاہیں کریں. کس نے روکا؟ آج بھی کرنا چاہیں کریں. جب آپ نے اجازت نہیں مانگی اور آپ نے اوپنلی کہا کہ ہم اجازت نہیں لیں گے، یہ کون ہوتے ہیں، اور پھر آپ وائلنٹ ہوئے، اور پھر آپ نے وائلنس کا اظہار کیا، اور آپ نے وائلنس کو اختیار کیا، تو پھر کیا کرتے؟ پرکار صاحب، آپ ان کے اوپر کر بھی کر رہے ہیں نا. ایک اپوزیشن ہے آپ کی، آپ اسی کے اوپر سختی کرتے ہیں. دل بڑا کر دیں سر. یہ سچ نہیں ہے کہ اگر کل احتجاج پی ٹی آئی نہیں کیا ہوتا تو ابھی تک سینکڑوں مقدمے درج ہو چکے ہوتے، عمران خان کے کارکنان کے خلاف ایف آئی آرز ہو چکی ہوتی. کیا ریڈ زون میں ان کو آنے نہیں دینا تھا آپ نے؟ یہ حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو وہ بھی مانگیں گے تو شاید ان کو بھی اجازت دے دی جائے، اور ویسے بھی وہ ریڈ زون میں وہ بھی آتے ہی رہے گے. چلیں، آپ نے بڑی خبر دے دی کہ وہ مانگیں گے اجازت تو آپ ان کو آنے دیں گے. کل مریم نواز نے چیف جسٹس سے استعفے کا مطالبہ کیا، اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ چیف جسٹس نے ہاتھ ڈالا تو حکومت کا تحفظ کریں گے. سو آپ بھی چیف جسٹس کا ریزگنیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس کو کوئی بہتر فیصلہ کرنا چاہیے. ان حالات میں عدالت کا ان کا اپنا ذاتی، ان کی عدالت کا وقار جو ہے وہ بہت مجروح ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے. اور یہ جو اس وقت سوال اٹھ رہے ہیں یا اٹھے ہیں، ان سوالات کا بہت بڑا حصہ چیف جسٹس اور ان کے کچھ ساتھی ججز کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. ان کو چاہیے، ہم تو بار بار گزارش کر رہے تھے، ہم نے تو عدالت کے اندر میں نے پیش ہو کے کہا تھا کہ جج صاحبان، یہ سیاسی ایشوز کے اندر آپ عدالت کو نہ لائیں، ورنہ عدالت کے اوپر بھی سوال اٹھیں گے. تو یہ تو عدالت کو بھی سوچنا چاہیے. اچھا، میں ایک اور آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں. یہ فرمائیے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے اور یہ فرمائیے کہ آپ کی دانست میں عدالت کی طرف سے جو کچھ ہوا پچھلے 15 20 25 دن کے اندر، وہ سارا درست ہوا؟ نہیں سر، یہ تو پھر لاجا ڈبیٹ ہے نا. آپ نے کل مہر بخاری صاحبہ سے بھی یہ پوچھا. میں بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیتی ہوں سر کہ ہر طرف غلط ہو رہا ہے یہ، لیکن قانون کی پاسداری کرنی ہوگی. اس کے بغیر ٹوٹل انارکی ہے، ٹوٹل کیوس ہے. سو آپ یہ بتا دیں، آپ ہی مان لیں کہ دونوں طرف غلط ہو رہا ہے. ہم لوگ کیا ٹھیک کریں گے؟
اگر ایک طرف نہ عدالت ہمیں اسپیس دے، اگر ہم عدالت میں کسی کے خلاف کیس بناتے ہیں، عدالت اس کو نہ صرف پچھلے کیسز میں بلکہ آئندہ اگر کوئی کیس ہوگا اس کے اندر بھی بیل دیتی تھی، پھر ہم کیا کریں؟ کیا رستہ ہے ہمارے پاس؟ اگر ہم کسی کو روکتے ہیں، آپ کہتے ہیں جناب آپ تشدد کرتے ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ پتھر مارتے ہیں، وہ گلیلے مارتے ہیں، وہ پیٹرول بم پھینکتے ہیں، 150 پولیس والا پھٹڑ ہو کے زخمی ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں پولیس بڑی ظالم ہے۔ یعنی حیران کن بات ہے کہ لوگ پی ٹی آئی کے زخمی نہیں ہوئے، پولیس زخمی ہو گئی۔ کیسے؟ خود اپنے آپ کو مار لیا، خود اپنے اوپر تشدد کر لیا۔ سر، صحافیوں کو ایم پی او قانون کے تحت زیر حراست لیا گیا۔ لیٹ می گیو مائی کریڈٹ ٹو یو۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی جب میں نے شروع کیے اپنے پروگرامز، اور اس وقت ایسی صورتحال کہیں نہیں تھی سر، اور اس کے بعد ڈارک سے ڈارکس کی طرف گیا پاکستان۔ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں شکایت شروع ہوئی ہے، پی ٹی آئی اس کو آگے لے گئی ہے، اور اب جو پی ڈی ایم کر رہی ہے یہ تو بالکل یہ ایکسلنس پہ آپ جا کے اس کو لے گئے، اور میں یہ آئرونیکلی بات کر رہی ہوں۔ سر، آپ کو برے لگتے ہیں، بہت ہی برے لگتے ہیں، لیکن بتا دیجئے کہ عمران ریاض خان ہے کدھر، اور یہ مقبول جان، آفتاب اقبال، جو لوگ آپ پہ تنقید کرتے ہیں، سب کو پکڑ لیا گیا، بتا دیں کدھر ہے؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا، عمران ریاض میرے لیے وہ اچھے جذبات رکھتے تھے، مجھے ان سے ہمدردی ہے، لیکن ایک بات فریہ یاد رکھیے، اگر آپ اینکر ہیں نا، اگر آپ میڈیا پرسن ہیں تو آپ کو میڈیا کے طور پہ بہیو کرنا چاہیے۔ اگر آپ پارٹیزن ہو کے آپ اپنے خاص چینل بنا کے آپ اس کو پارٹیزن ہو کے پرسنالٹیز کے اوپر، اداروں کے اوپر اٹیک کریں گے تو پھر آپ کو صافی نہیں سمجھا جائے گا، پھر آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہی سمجھا۔ سر، مقدمہ بنائیں، ایف آئی آر کاٹ کے اس کو ادھر عدالت میں چلائیں، یہ تو نہیں کہ ہر طرف ایف آئی آر کاٹ دیں اور پھر بندے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے۔ بٹ اینی وے، تھینک یو سو مچ قمر زمان قاہر صاحب فار جوائننگ اس، فارمر انفارمیشن منسٹر۔ ہم ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شفقت محمود صاحب، پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر۔ وی ول بی ٹاکنگ ٹو ہم رائٹ آفٹر بریک۔ ویلکم بیک۔ آج حکومت نے قومی اسمبلی سے ایک حیران کن بل پاس کیا ہے، جس کے تحت اب پارلیمنٹ کی توہین پر بھی کارروائی ہوگی۔ وہ حکومت جو کھلم کھلا پارلیمان کو استعمال کر کے عدلیہ کی توہین کر رہی ہے، وہ اپنی توہین پر قانون لا رہی ہے۔ عدلیہ کی توہین اب اس ملک میں توہین نہیں، جبکہ اراکین پارلیمنٹ کی توہین ہی اصل توہین ہوگی۔ عوامی نمائندے جن کو عوام ووٹ دے کر پارلیمنٹ بھیجتے ہیں، ان کی توہین کے حوالے سے اب سخت قانون ہوگا، اور جبکہ جو ٹھیک ہے، یہ ایک حق ہے کہ آپ بنائیں قانون، لیکن کیا یہ عوام سینٹرک قانون ہے؟ کیا اس سے عوام جو سڑکوں پر موجود ہیں ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ وہ لوگ جو مہنگائی سے خودکشی کرنے کی سوچ رہے ہیں ان کو کوئی ریلیف مل جائے گا؟ توہین عوام کے بارے میں کوئی کیوں نہیں سوچتا؟ ایک جانب سابق اراکین پارلیمان جیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں، بڑی توقیر ہو رہی ہے پارلیمان کی۔ فواد چودھری کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت کا حق ملنے کے باوجود سڑکوں پر دوڑا دیا گیا۔ سینیٹرز اور سابق ایم این ایز کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب آج یہ بل متعارف کرا دیا گیا ہے۔ سو اس بل سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ رکن پارلیمان ہیں تو پھر آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی آپ سے شاید سوال بھی نہیں کر سکتا، جبکہ ماڈرن ڈیموکریسی میں سب سے اہم بات ہی سوال کرنا تھا۔ برٹش ڈیموکریسی میں ٹیکس کی ایک پینی پر سوال ہوتا ہے، پارلیمان کے اندر پرائم منسٹر سے ہوتا ہے، سب سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اگر آپ نے خدا نخواستہ کوئی ایسی ویسی بات کی تو سخت سزائیں نظر ڈال لیتے ہیں۔ پارلیمنٹ یا اس کی کسی کمیٹی کی تحقیر یا کسی ایوان یا رکن کا استحقاق مجروح کرنے پر سزا ہوگی۔ ایوان ہو یا ایوان کی کسی کمیٹی کے احکامات یا ہدایت کی خلاف ورزی کرنے والے پر اور کسی رکن ایوان یا کمیٹی کا استحقاق توڑنے پر یہ قانون لاگو ہوگا۔ کمیٹی کے سامنے جھوٹے بیان یا ثبوت یا ریکارڈ فراہمی سے انکار پر قانون لاگو ہوگا۔ اس کے آگے بہت سارے اس کی شکیں ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں دراڑیں اب واضح نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہم نے پہلے دیکھا کہ ان کے ممبر محمود مولوی صاحب نے آج پی ٹی آئی چھوڑ دی۔ لیٹس واچ اٹ۔ خان صاحب خود کہتے تھے کہ جی فوج ہماری بیک بون ہے۔ آج مجھے نہیں معلوم کس نے یہ ایڈوائز کیا ہے، جس نے بھی ایڈوائز کیا ہے وہ پی ٹی آئی کے دشمن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج سے لڑ کے ہم کیا ثابت کریں گے؟ میں اب ریزائن دوں گا کیونکہ یہ خان صاحب کی امانت ہے، میں ان کے کہنے پر ریزائن دوں گا اور ان کو بولوں گا کہ یہ آپ کا ریزگنیشن۔
ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر ممبر فارمر منسٹر ایجوکیشن شفقت محمود صاحب موجود ہیں. شفقت صاحب, بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر. آپ کدھر ہیں اتنے دنوں سے؟ میں تو ادھر ہی ہوں, لاہور میں ہوں, اور وقتاً فوقتاً پروگرام بھی کرتا رہتا ہوں. لیکن 2013-14 میں خاص طور پہ ہم جو دیکھتے تھے کہ آپ نے پی ٹی آئی کا فلیگ پہنا ہوتا تھا, آپ فورتھ فرنٹ پہ آگے فائٹرز میں ہوتے تھے. نہیں, وہ نظر نہیں آیا اس دفعہ. انفارمیشن سیکرٹری اینڈ سو آن. اس وقت میرے پاس عہدہ نہیں ہے, لیکن میں بالکل پارٹی میں ہوں, پارٹی کے ساتھ ہوں. یہ ایک تاثر ہے. آج ہم نے دیکھا, آج کھل کر محمود مولوی صاحب نے کہا, کراچی سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں, اس سے پہلے فیصل واڈر صاحب نے بھی. پارٹی کے اندر انتشار ہے, پالیسی پر اعتراض ہے لوگوں کو, جو آپ کھل کے کہہ رہے ہیں. پتہ نہیں, مجھے محمود مولوی صاحب کو میں زیادہ جانتا نہیں ہوں, لیکن کیونکہ یہ کوئی پارٹی کے پرانے رکن نہیں تھے, ان کی کیا وجہ ہوئی, کیا محرکات ہوئی, اندرونی بات کیا ہے مجھے نہیں پتا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عامر تحریک لیاقت صاحب انصاف کی جگہ ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا ان کی سیٹ کے اوپر. جی, لیکن آئی ڈونٹ نو ہم دیٹ ویل, بٹ میں یہ کہوں گا کہ سارے ایک چیز یاد رکھیں, تحریک انصاف کی جتنی مقبولیت ہے, اتنی مقبولیت پاکستان میں آج تک کبھی کسی جماعت کی نہیں ہوئی. اور یہ میں بڑے وثوق سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم اولڈ انف کہ میں نے پیپلز پارٹی کو 67 میں بنتے دیکھا جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا, اور اس کے بعد میں نے سارا دیکھا. پیپلز پارٹی بہت پاپولر تھی, بڑے پاپولر تھے, نذیر صاحبہ بڑی پاپولر تھی, لیکن جو پاپولیرٹی اس وقت عمران خان کی اور تحریک انصاف کی ہے, اس کی کوئی نظیر پاکستان کے تاریخ میں نہیں مل سکتی. لیکن سر, پاپولیرٹی کے تو ساتھ اس لیے اگر کوئی رسپانسبلٹی ایک بھی تو آتی ہے. اس وقت جو آپ لوگوں پہ الزامات لگ رہے ہیں وہ بڑے کہہ رہا تھا کہ خطرناک. اگر ایک نہیں, میرا مطلب یہ تھا کہ اگر ایک آدھا ممبر کسی وجہ سے چھوڑ جاتا ہے تو اس سے میرا خیال ہے کہ پارٹی کو نقصان فرق نہیں پڑے گا. بٹ ڈو یو تھنک یہ ایک آئسولیٹڈ آواز ہے؟ کیونکہ علی زیدی صاحب کے حوالے سے بھی باتیں آئیں, انہوں نے پھر اس کو ٹویٹر پہ کہا ہے, جواب تو دیا ہے اس کا, لیکن اور جگہوں سے بھی آ رہی ہیں آوازیں. فیصل واڈر صاحب پہلے نہیں, میرا خیال کہ یہ نون لیگ کی بڑی اور یہ پی ڈی ایم والوں کی بڑی کوشش ہوگی کہ تحریک انصاف جو ہے کسی طرح میرا خیال ہے کہ غلطی کرے گا, کیونکہ سیاسی طور پہ ان کے لیے ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی, اور ان کو اگلے الیکشن میں کوئی کامیابی نہیں ہوگی جو چھوڑ کے جائیں گے. تو اس لیے کیونکہ تحریک انصاف ایک اور لیول پہ پاپولیرٹی کی پہنچ گئی ہے, اور وہ اس سے چند لوگوں کا آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا. ایک فارورڈ بلاک بنانے کی بھی خبریں آ رہی ہیں, آپ نے بھی سنی ہوں گی. جی, میں نے سنی ہے, میں نے یہ بھی سنی جانے کو جماعت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, لیکن کرتے دیکھیں, اصل جو لٹمس ٹیسٹ وہ ہے پاپولیرٹی. باقی جو کیونکہ اب یہ نیا زمانہ آ گیا, اب لوکل انفلوئنس ہوتا ہے, کینڈیڈیٹس کا انفلوئنس ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ انفلوئنس ریلیٹیولی کم ہے, اور پارٹی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ ریلیٹیولی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے کوئی آنے جانے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. بٹ یہ تو پاپولیرٹی آپ نے جیسے کہا لٹمس ٹیسٹ, لیکن الیکشن ہوتے لگ رہے ہیں آپ کو. دیکھیں, نون لیگ کی خاص طور پہ اور جے یو آئی کی تو قطعاً خواہش نہیں ہوگی کہ الیکشن ہو. اس کی وجہ ہے کہ نون لیگ کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں وائپ آؤٹ ہو جائیں گے, جے یو آئی کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کے پی میں مکمل طور پہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے, اور لگتا ہے بلوچستان میں بھی ہو جائیں گے. سو دی اونلی پارٹی جو ایٹ لیسٹ وزبلی ڈر نہیں لگ رہا الیکشن سے وہ ہے پیپلز پارٹی, کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا اچھا ایک وہ سندھ میں ان کی بڑی سپورٹ ہے وغیرہ وغیرہ. سو وہ جو ہے نا وہ الیکشن کی بات کرتے ہیں. باقی تو یہ تو بالکل ان کی تو خواہش ہی نہیں ہے, اور انہوں نے ہر سپریم کورٹ کے فیصلوں کی نفی کی, پنجاب میں الیکشن ہوتا نہیں ہونے دیا. تو یہ تو مطلب کہ اب ہم ایک جنگل کے طرف جا رہے ہیں جہاں پہ نہ آئین کوئی چیز ہے نہ قانون کوئی چیز ہے, بہت ہی ایک خطرناک دہانے پہ ہے. جو 9 مئی کو ہوا تنصیبات پر ہم نے دیکھا کہ انسٹیگیٹ کیا گیا لوگوں کو,
توڑ پھوڑ ہوئی, تکلیف دہ مناظر ہوئے, مار پیٹ ہوئی, آگ لگا دی گئی, آپ کنڈیم کریں گے اس کو؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں مجھے بہت افسوس ہے جو ہوا, اور میرا خیال ہے ہر پاکستانی کو افسوس ہوگا. اور جو بھی تنصیبات جلائی گئیں, خاص طور پہ میں تو ایک اور تو جاتا ہوں, مجھے تو ہر دفعہ جب جلوس نکلتا ہے, کوئی بس جلتی ہے, کسی بھی کوئک بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. ایک بڑی اہم میٹنگ 9 مئی کو یوم سیاہ کے طور پہ منایا جائے گا. یہ اعلامیہ آیا این ایس سی کا. سیاسی اختلافات کو محاذرائی کے بجائے جمہوری اقدار کے مطابق مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا. ہم نے دیکھا چیف جسٹس نے بھی کل یہی بات کی کہ بات چیت کیجئے آپس میں ایک دوسرے سے. شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شفقت صاحب, یہ جو اس وقت ماحول ہے اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ بات چیت کیجئے, کیا بات چیت ہو سکے گی؟ دیکھیں, بات چیت تو ہونی چاہیے. یہ کسی بھی جمہوری ملک میں, بلکہ کسی بھی جگہ پہ جہاں پرابلم سالونگ کرنی ہے, وہ بات چیت کرنے سے, مل بیٹھنے سے ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے, جس طریقے سے کوئی 7,000 کے قریب اریسٹ ہو گئی ہیں, جس طریقے سے گھروں میں پولیس جو ہے وہ جا رہی ہے, آپ نے دیکھا عثمان ڈار کی والدہ سے جس طرح بیہیو کیا, اور وہ ایک کیس نہیں ہے, اس طرح کے بے شمار کیسز ہیں. اگر جس بندے کو پکڑنے گئے ہیں وہ نہیں ہے تو ان کی گھر والوں کو, انکلوڈنگ خواتین کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا. تو مطلب ہے کہ یہ طریقہ کار جو ہے, اس سے تو بات چیت کا ماحول پیدا نہیں ہوگا, اور یہ اس انڈسکرمنیٹی ہو رہا ہے. جو انفارچونیٹ واقعات ہوئے, جن کی پوری طور پہ تحقیقات ہونی چاہیے اور آزاد اور بالکل انڈیپینڈنٹ تحریکات اس کی ہونی چاہیے, انکوائری, وہ اپنی جگہ اور اس پہ بالکل ہونی چاہیے, اور جو قرار جو واقعی انوالو ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو باقی لوگوں کو جس طریقے سے پکڑ دھکڑ شروع ہوئی ہے, تو یہ تو اس طرح بات چیت کا ماحول تو اس طرح نہیں بنے گا. اب جہاں پر آ گئے ہیں, کیونکہ معاملہ سارا اب تو یہ نظر آتا ہے کہ آپ لوگوں کے جو معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں وہ وہیں سے خراب تر ہوتے چلے گئے. کیا کوئی واپسی کا رستہ ہے آپ کی جماعت کے لیے؟ دیکھیں, میں تو اس کو ایسے کہتا ہوں کہ تحریک انصاف اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کی, اور ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ ہماری ملک کی سالمیت کی ضامن ہیں, اور جس طریقے سے وہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہیں, جس طرح کر رہے ہیں, اگر ہماری ایک مضبوط مسلح افواج جو ہے ہمارے ملک کی انڈیپینڈنس کی, آزادی کی, سالمیت, تو جب سب سے بڑی پولیٹیکل فورس اور سب سے بڑی جو ادارہ ہے یا جو ملک کے سالمیت کے لیے کام کر رہا ہے مل کے کام کریں گے, تو پھر ایک بہت ملک کی ترقی ہوگی. اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ آگے جو وقت آ رہا ہے, اور جس طریقے سے یہ آپ نے ابھی بتایا کہ اعلامیہ بھی آیا ہے بات چیت کا, تو یہ بات چیت سے ہی ملک کے مسائل حل ہوں گے. لیکن مجھے کچھ لوگ جو ہے نا, وہ جو نون لیگ والے جو خاص طور پہ, اور پی ڈی ایم والے جو ہے نا, ان میں مجھے بے ایمانی نظر آتی ہے, کیونکہ وہ الیکشن چاہتے نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر الیکشن ہو گیا تو ان کا صفایا ہو جائے گا, اس لیے وہ کسی قسم کی اگریمنٹ بھی مجھے لگتا ہے نہیں ہونے دیں گے. آپ کو پتا ہے کہ پچھلی دفعہ جب مذاکرات ہو رہے تھے تو خواجہ آصف اور جاوید لطیف انہوں نے اسٹیٹمنٹس دینی شروع کر دی کہ جی یہ تو وقت ضائع ہے, یہ ہے, وہ ہے, تو کچھ لوگ نہیں چاہتے. لیکن کیا اس وقت مسئلہ آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو بھی تھوڑا سا نرمی دکھانی ہوگی؟ کیونکہ دوسری طرف یہی کہتی ہے کہ خان صاحب اس قدر سختی کرتے ہیں, چور ڈاکو کی گردان کرتے ہیں, تو ان سے نہیں بات ہو سکتی. اور آج خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہماری بات چیت ہوتی ہے, ان کی پارٹی کے لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ خان صاحب نہیں مانتے. نہیں, دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو زبان آج کل خاص طور پہ نون لیگ والے خان صاحب کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں, تو وہ تو اس پہ تو کیا میں کہوں, جس طرح کے زبان استعمال کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات کی, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مذاکرات جب شروع ہوئے, اگر خان صاحب کا پلان ہوتا کہ جی مذاکرات نہیں کرنے, تو انہوں نے ٹیم کیوں نامینیٹ کی؟ اس میں ایک وکیل صاحب بھی تھے, علی ظفر, تاکہ یہ سیریس ڈسکشن کرنے کے لیے تھا. تو مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کسی بھی نظام میں, کسی بھی سسٹم میں ہونے چاہیے,
لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ پارٹیز ہیں ود ان پی ڈی ایم اور کچھ جو نون لیگ کے اندر لوگ ہیں اور بےخل جے یو آئی وہ مذاکرات کی کامیابی نہیں چاہتے. سو جس دن خان صاحب گرفتار ہوئے تو ہمیں آپ کی لیڈرشپ نہیں نظر آئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں لیڈرشپ ہماری کیا مطلب نظر نہیں آئی. اوور آل کچھ لوگ نظر آئے، لیکن وہ چلے نہیں ٹھیک ہے اس وہ میں گرفتار بھی ہو رہے تھے لیکن اس ان کے میں سے باوجود چند لوگ تو گرفتار ہو گئے تھے، باقی لوگوں نے پرامن احتجاج بھی کیا. تو وہ اپنے مطلب کہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ چارج جو ہے درست نہیں ہے. سو آپ نے ورکرز سے ان ٹچ ہیں آپ، کیونکہ تھوڑا سا سائڈ لائن ہیں، لیکن کیا آپ اپنے ورکرز نہیں سے میں سائڈ لائن نہیں ہوئی. آپ کیسے الفاظ استعمال کر فور رہے فرنٹ پر ہیں؟ میں بالکل اپنے حلقے کے لوگوں سے ان ٹچ ہوں، میں لوگوں سے ملتا ہوں بالکل. سو کیا اطلاعات کیا ہیں؟ کیا آپ کی بھی کچھ لوگ جو ہیں، کیونکہ ہمارے پاس آئے کچھ لوگوں کے میسیجز کہ مسنگ ہیں، 3 خواتین کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان کا پتہ نہیں چل رہا، جو سوشل میڈیا پر تھی ان میں سے ایک وہ خاتون بھی جنہوں نے دوپٹہ پھینکا تھا پولیس کی طرف. کیا اطلاعات ہیں ان کی؟ دیکھیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کے توسط سے پھر یہ کہوں گا کہ جو خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جس طرح گھروں میں پولیس توڑ پھوڑ کر رہی ہے، یہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کام اس طرح کا بیہیویئر کا نہیں ہے. اگر لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے وہ بھی لا کو اپنے ہاتھ میں لے گی یا لا کو کی پرواہ نہیں کرے گی تو پھر ملک جو ہے آگے نہیں چل سکتا. تو اس لیے یہ ہمیں مل کے کچھ اقدار ایسی ہیں جن کو اپنے مل کے اڈاپٹ کرنا ہے. اگر نہیں اڈاپٹ کیا تو ہم تو آلریڈی ایک بہت ہی تاریخی بحران کے اندر ہیں اس وقت. سو 9 مئی کو یوم سیاہ کے حساب سے بنایا جائے گا، ساری عمر پیپل ول ریممبر کہ ایک جماعت نے کیا کیا تھا پاکستان کی اہم تنصیبات کے ساتھ. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بھی ہوا اس دن وہ تو بہت ہی قابل افسوس ہے. میں تو ہمیشہ یہی کہوں گا اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے کیا، لیکن یہ بھی تو دیکھنا ضروری ہے کہ کیا کس نے، کہ کیا وہ کوئی باہر کے کوئی گلو بٹ جو تھے وہ ہمارے اندر گھسے تھے، کوئی نون لیگ کے کرندے بیچ میں آ گئے تھے. کیونکہ اگر آپ نے دیکھا کہ ہمارے سارے لیڈر جو تھیں وہ ڈاکٹر یاسمین کی کلپس آئی ہیں، سب کچھ آئی ہیں کہ بالکل کوئی اندر نہ جائے، کوئی وائلنس نہ کرے، کوئی کچھ نہ کرے، یہ وہ. تو ہمارے عمران خان صاحب کی بہنوں کی آپ نے کلپ دیکھی. تحریک انصاف، اب مجھے آپ ایک چیز بتائیں، جس دن عمران خان صاحب کو گولی لگی ہے اس سے بڑی بات تو اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی کہ عمران خان صاحب کو گولیاں لگی اور وہ ہاسپٹل میں. کتنے گملے ٹوٹے پاکستان کے اندر. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ تحقیق کی جائے اور جو انوالو ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. سو ایک اب کمنگ بیک، جو 1 سال پہلے آپ کی حکومت گئی، آپ لوگوں نے پورا ایک اس وقت بیانیہ یہ بنایا کہ امریکہ شاید نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی حکومت رہے. اب تاثر یہ ہے کہ آپ کے امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. واٹ ہیپنڈ ان دس 1 year؟ نہ یہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ تحریک انصاف بطور ایک رسپانسبل پارٹی چاہے گی کہ دنیا کے سارے ممالک سے ہمارے تعلقات اچھے رہیں. وہاں ایک جونیئر لیول ڈپلومیٹ جو تھا اس نے کوئی سازش کی، کوئی اس نے چیزیں چلائیں جس کو سائفر کے ذریعے کنوے ہوا، خان صاحب نے ریئیکٹ کیا. لیکن ہمارے جو ہیں وہ کسی سے پاکستان کے ریلیشن شپ زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور وہی سب سے مقدم ہے اور انہی پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. سو دیکھیں، جو ایک اور تاثر یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی سے ناراض تھے، کافی سارے ممالک ناراض تھے پی ٹی آئی کی حکومت سے. سی پیک کو سلو ڈاؤن کر دیا گیا آپ کی حکومت میں. نہیں میرا نہیں خیال ایسے درست بات ہے. اور ہماری فارن پالیسی، میں تو آپ کو پتا ایجوکیشن میں تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ افواہیں نون لیگ والے جو ہیں وہ چڑھاتے رہتے ہیں کہ تعلقات خراب کر دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسی کوئی بات نہیں تھی. سو عمران خان دوبارہ گرفتار ہوں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ شہباز شریف اور یہ لوگ تو چاہیں گے وہ دوبارہ گرفتار. سو پھر بات چیت کیسے ہوگی دوبارہ؟ وہی تو کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ بات چیت کرنے کے لیے ایک ماحول ہونا چاہیے اور یہ ماحول بنانا ان کا کام ہے، کیونکہ یہ تشدد نہیں کر رہے ہیں. 7-8 ہزار تو انہوں نے کی ہیں.
शफकत साहब, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, राइटर हैं, एकेडमिक हैं, आपको क्या लग रहा है इस साल इलेक्शन होंगे, और अगर ना भी हो तो मे बी आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाए? हालात के पाकिस्तान के हालात के बलबूते पे तो इलेक्शन ही चाहिए। नहीं, ये तो पाकिस्तान के मसाइल का हल ही इलेक्शन है। मतलब कि बजाय इसके कि आप कहें कि इलेक्शन पाकिस्तान के इन हालात में, मैं तो कहता हूं कि हल और है ही कोई नहीं सिवाय इलेक्शन के। इसलिए कि एक फ्रेश मैंडेट के साथ एक जमात आए और वो मुल्क के मसाइल हल करे, बाकियों के भी साथ ले, लेकिन जो एक फ्रेश मैंडेट के साथ जब तक जमात आके नहीं आती तब तक मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे। और कोई सोल्यूशन है नहीं। या तो आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान के मसाइल का क्या सोल्यूशन है। अगर सबसे बड़ी जमात जो है उसको दीवार से लगा दिया जाए, अब सबसे बड़ी जमात को कौमी धारे से अलग करने की कोशिश की जाए, तो क्या मुल्क स्टेबल होगा? तो इसलिए इस पे गौर करना चाहिए। राइट। शफकत महमूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। बड़े ऐसे बात आप प्रोग्राम में आए, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। अहम मामलात नजर आ रही हैं, बहुत ही अहम एलामिया NSC का। लगता क्या है, बल्कि वाज़ेह है ये कि इस तमाम सूरत हाल में जिसमें अब हर कोई एक बंद गली में पहुंच चुका है, बाहर निकलने का तरीका एक ही है, और वो ये है कि आप टेबल पर बैठ जाएं और मुज़ाकरात कीजिए। अल्लाह करे better sense prevails. Until my next show, take care of yourself. Allah Hafiz.